अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने दांतों के नाम और दांतों की अक़साम के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम हर्फ हाफिया के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज हम इंशाअल्लाह हर्फ हाफिया की अदायगी को जानेंगे। और हर्फ हाफिया किसे कहा जाता है? हर्फ दौद को कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हर्फ दौद के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स बता देता हूँ और आपने उन तमाम पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है और अपनी कॉपी पर साफ साफ नोट भी करना है। हर्फ दौद जो है ना, ये अरबी ज़ुबान का हरफ है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और अरबी ज़ुबान के अंदर ये हरफ सबसे मुश्किल तरीन हरफ माना जाता है पढ़ने के एतबार से। अब ऐसा नहीं है कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल है कि आप इसको अदा नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी मश्क करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इस हरफ को सही तरीके से अदा कर सकते हैं। दूसरी जो बात आती है वो ये है कि क्या हम इस हरफ को दौद पढ़ें या ज़ौद पढ़ें, ये एक बड़ा मसला है। देखिए, दौद और ज़ौद के दरमियान बहुत पहले इख्तिलाफात थे, कुछ लड़ाइयाँ भी हुई और उलमाए किराम के दरमियान इस हवाले से बहस भी हुई, किताबें भी लिखी गईं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। यानी आज मैक्सिमम जो लोग हैं ना, वो इस हरफ को दौद पढ़ते हैं। अब जो ये दौद और ज़ौद का मसला है ना, ये आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जो बाहर के ममालिक हैं ना, वहाँ आपको ये चीज़ नहीं मिलती। यानी अहले अरब जो है, यानी अरब के जो लोग हैं, वो इस हरफ को ज़ौद नहीं पढ़ते बल्कि दौद पढ़ते हैं, यानी वो इसको दौद पढ़ते हैं। और हमें भी चाहिए कि हम उसी लहजे को इख्तियार करें, यानी जिस तरीके से अरब पढ़ते हैं और हमें भी चाहिए कि हम वैसे ही पढ़ें, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इक़राउल क़ुरआन बिलहूनिल अरबी व अस्वातिहा, कि कुरान को पढ़ो अरबों के लहजे और उनकी आवाज़ों में। तो हम उन्हीं के लहजे को क्या कर रहे हैं? इख्तियार कर रहे हैं। यानी अरब के जो लोग हैं ना, वो इस हरफ को दौद पढ़ते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम इसको दौद पढ़ें। अब जो ज़ौद पढ़ रहा है ना, तो हम उसको गलत नहीं बताएंगे, यानी हम ये हुक्म नहीं लगाएंगे कि वो गलत पढ़ रहे हैं। अगर कोई ज़ौद पढ़ रहा है लेकिन वो फ़र्क कर रहा है कि वो इस हरफ को राल इसका मोटा या इसका मोटा नहीं पढ़ रहा है, तो सही है, कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग हजरात थे, जो वो कुरान पढ़ रहे हैं ना, तो वो अक्सर वला ज़ालीन पढ़ते हैं, लेकिन वो ख्याल नहीं रखते हैं कि इसको एक्चुअल कैसे पढ़ना है, इसकी अदायगी कैसी है। यानी वो इसके दरमियान इसको नहीं पढ़ते, क्योंकि अगर आप ज़ौद पढ़ेंगे ना, तो आपने क्या करना है? इन दोनों के दरमियान वाली आवाज़ निकालनी है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और पहचाना भी मुश्किल है, ठीक। लेकिन ये जो दौद है ना, इसकी एक अदायगी का तरीका है जो बिल्कुल आसान है और जो मेहनत करने से, मश्क करने से समझ में आ जाता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने असातिज़ा से इस हरफ को दौद पढ़ना ही सीखा है, यानी हमारे असातिज़ा ने दौद ही हमें सिखाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको आसान तरीके से अदा कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी अदायगी की तरफ कि इस हरफ को अदा कैसे करना है। सबसे पहले इस हरफ को हर्फ हाफिया क्यों कहा जाता है? ये सवाल आपके जहन में आया होगा कि इसको हर्फ हाफिया कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस हवाले से याद रखें, क्योंकि ये हाफ़े लिसान से अदा होने वाला हरफ है, ठीक। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हाफ़े लिसान से अदा होने वाला हरफ है, इसीलिए हम इसको हर्फ हाफिया कहते हैं। और हाफ़े लिसान हम कहते हैं जुबान की जो ये साइड वाले बगली किनारे होते हैं ना, या हम कह सकते हैं जुबान की करवट, जुबान की करवट। फॉर एग्जाम्पल ये जुबान है, तो ये जो साइड वाले हिस्से हैं ना, इसको हम कहते हैं हाफ़े लिसान। क्लियर हो गया? तो मैं यहां पर आपको दिखा दूं, इसमें दिखाऊंगा, ये देखें, ध्यान रखिएगा। अक्सर लिसान को हमने देखा जहां से हमारा कौफ और काफ अदा होता है, वस्ते लिसान जहां से हमारा जीम शीन और या अदा होता है, और ये जो अदनाई हाफ़े लिसान है ना, ये अदनाए हैं। एक होता है अक्साई हाफ़े लिसान जो हलक की तरफ होता है, दूसरा होता है अदनाई हाफ़े लिसान जो आगे दांतों की तरफ होता है। यानी ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं साइड वाला, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया जो है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हाफ़े लिसान, यानी जुबान का बगली किनारा। बात यहां तक क्लियर होगी? चले, जुबान का बगली किनारा। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं।
تو زبان کی کروٹ آپ نے یاد رکھا، اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ لسان، یعنی اس لیے ہم اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حافظ لسان سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ اب ہم اس کے مخرج کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے پورا دھیان رکھنا ہے اور اپنی کاپی پر اسے نوٹ بھی کرنا ہے کہ اس کا مخرج کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ادائیگی کیا ہے۔ تو یاد رکھیں حرف حافیہ کی ادائیگی یوں ہے کہ حافظ لسان جب اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگے، حافظ لسان جب اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگ جائے تب جا کے ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو اس ادائیگی کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں۔ حافظ لسان جب اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگے تو حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ بس یہ سمپل ادائیگی آپ نے یاد رکھ لینی ہے، کوئی لمبا چوڑا قاعدہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ لسان کسے کہا جاتا ہے؟ زبان کا بغلی کنارہ، یعنی زبان کی جو کروٹ ہوتی ہے نا اسے حافظ لسان کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ حافظ لسان سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ حافظ لسان جب اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگے۔ اچھا، یہ داڑھوں کا ذکر یہاں پر آیا نا، اگر آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے طریقے سے دیکھا ہوگا، ہم نے پچھلی کلاس میں دانتوں کے نام اور دانتوں کی اقسام کے بارے میں جانا۔ اب ہم نے یہ جانا کہ کل جو ہمارے دانت ہیں وہ 32 ہے، اور 32 میں سے 12 دانت کہلاتے ہیں اور 20 داڑھیں کہلاتی ہیں۔ یعنی جو 20 ہے نا وہ داڑھیں ہیں۔ داڑھوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو ہمارے بڑے دانت ہوتے ہیں نا، ضواحک سے لے کر نواجذ تک، یعنی ضواحک کا 1 دانت، طواحن کے 3 دانت اور نواجذ کا 1 دانت، تو یہ کل ملا کر 5 ہوتے ہیں۔ اب یہ اوپر والے جبڑے میں رائٹ سائڈ سے 5، لیفٹ سائڈ سے 5 ہو گئے 10، نچلے والے جبڑے میں رائٹ سائڈ سے 5، لیفٹ سائڈ سے 5 ہو گئے 10، 10 10 کتنے ہو گئے؟ 20 ہو گئے۔ تو یہ 20 داڑھیں کہلاتی ہیں۔ جب حافظ لسان اوپر کے داڑھوں کی جڑوں سے لگے، یہاں پر نیچے داڑھوں کے ساتھ نہیں بلکہ اوپر والے، اس کو دھیان میں رکھیے، یعنی اضراس علیہ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرہ جو ہے نا وہ ان 20 داڑھوں کو کیا نام دیتے ہیں؟ اضراس۔ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں یہ شعر کے ذریعے جو ہے نا یاد کرایا تھا کہ یہ جو 20 داڑھیں ہیں نا ان کو قرہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ اضراس کہتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حافظ لسان جب اوپر کے داڑھوں یعنی اضراس علیہ کی جڑوں سے لگے، یوں بھی ہم لکھ سکتے ہیں، تو تب جا کے حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب آپ دھیان رکھیے، یہ امیج ہمارے پاس ہے، دیکھیے داڑھیں کہاں پر ہے بھائی؟ یہ جو 1 2 3 4 5 یہ جو 5 داڑھیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ ایک ہی سائیڈ نہیں ہے، یہ اوپر والی جبڑے میں ادھر رائٹ سائیڈ سے بھی آپ کو ملے گی۔ جس طریقے سے نیچے یہاں پر یہ 5 ہے نا، اسی طریقے سے نیچے یہاں سے بھی یہ 5 ہوتے ہیں۔ تو یہ کل ملا کر آپ کے 5 5 10 5 15 5 20، تو 20 داڑھیں آپ کی ہوتی ہیں، ان کو اضراس علیہ کہا جاتا ہے، یعنی اوپر والی داڑھیں، اوپر والے جبڑے کی داڑھیں۔ جب ان کے ساتھ زبان کا بغلی کنارہ لگے گا، یعنی حافظ لسان جب اوپر والی داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ لگ جائے گی تب جا کے حرف ضاد آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ زبان کا کون سا حصہ لگانا ہے۔ دیکھیے یہ یہاں پر زبان ہے، زبان کا کون سا حصہ یہاں پر مارک کیا ہوا ہے؟ یہ جو سائیڈ والا ہے نا، یہ والا سائیڈ والا کنارہ، بغلی کنارہ۔ فار ایگزامپل یہ مان لو کہ یہ آپ کی داڑھیں ہیں، داڑھوں کی جڑ ہے، اور یہ زبان ہے۔ یہ جو زبان کا سائیڈ والا ہے نا، یہ والا بغلی کنارہ جس کو کروٹ کہا جاتا ہے، یہ آپ نے اوپر اضراس علیہ کی جڑ کے ساتھ لگانا ہے، اس صورت میں ضاد ادا ہوگا، اور اس کی مشق آپ نے بہت زیادہ کرنی ہے۔ ایک اور امیج ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دیکھ لیجئے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زبان کا کیا ہے؟ یہ زبان کی کروٹ ہے، بغلی کنارہ سائیڈ والا، اور یہاں پر یہ دیکھ رہے یہ 5 دانت ہے، 1 2 3 4 5، یعنی یہ ضواحک اور یہ طواحن کے 3 اور یہ آخر والا نواجذ، یعنی یہ اضراس ہے، اضراس علیہ۔ ان کے ساتھ زبان کی جو یہ کروٹ لگ رہی ہے نا، اس کے ساتھ چپک رہی ہے، تو اس صورت میں حرف ضاد ادا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ضاد ضاد ضاد۔ اس میں خیال بہت کرنا ہے، کچھ لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، وہ دال کا موٹا پڑھتے ہیں، ضاد ضاد، اور اس صورت میں جو زبان کا جو سامنے والی یہ جو نوک ہوتی ہے نا، یہ آپ یہاں لگا لیتے ہیں سامنے والا دانتوں کے ساتھ۔ اب آپ کو بیچ میں لگے گا کہ میری جو یہ زبان ہے نا، یہ آگے والے حصے سے ٹچ کر رہی ہے، یعنی ثنایا علیہ کی جڑوں کی طرف جا رہی ہے۔ آپ اگر اس کو پڑھ کر دیکھیں، جیسے
ضاد ضاد، یعنی جب آپ زبان کے بغلی کنارے کو اوپر والی جو یہ داڑھیں ہیں نا ان کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے نا، تو آپ جب لگائیں گے نا پھر ایسا ہوگا کہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ سامنے والی یہ جو نوک ہے یہ آگے ثنایا علیہ کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، ان کی جڑوں کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے۔ اب سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں جب آپ ضاد کو ادا کرنے والے ہوں نا، آپ زبان کو پہلے کہاں لگائیں گے؟ ان داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے، لیکن زبان کیا ہوگی؟ زبان جب یہاں پر لگے گی تو زبان تھوڑی سی آگے جا کے یہاں پر ٹچ کرے گی۔ کہاں پر؟ ثنایا علیہ کی جڑوں کے ساتھ ٹچ کرے گی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں صفت استطالت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے صفت استطالت، اور استطالت کا معنی ہوتا ہے درازی۔ درازی سے مراد یعنی اس میں ایک یہ سلائیڈ ہو جائے گی، زبان جو ہے نا وہ آگے کی طرف کھسک جائے گی، زبان دراز ہو جائے گی، یعنی زبان آگے کی طرف جائے گی۔ اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ زبان آگے ثنایا علیہ سے لگ رہی ہے، لیکن جہاں پہلے لگے گی نا زبان وہاں سے آپ کا مخرج ہے، یعنی وہاں سے نکلنے کی جگہ ہے۔ یعنی زبان کا یہ والا حصہ جب اس کے ساتھ پہلے لگا، اس کے بعد یہ آگے جائے، اس کے ساتھ کوئی پھر وہ پریشانی والی بات نہیں ہے، آگے پھر وہ جائے جہاں اس کو جانا ہو، لیکن پہلے آپ نے زبان کے اس بغلی کنارے کو اس اضراس علیہ کی جڑوں کے ساتھ لگانا ہے، اسی صورت میں آپ کا حرف ضاد ادا ہو جائے گا۔ تو اب جو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی زبان تو آگے لگ رہی ہے، وہ بعد میں لگتی ہے۔ پہلے آپ دیکھیے جب آپ ضاد پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، ضاد ضاد ضاد، تو زبان آپ کو لگ رہا ہے کہ زبان کی جو نوک ہے نا یہ آگے لگ رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر صفت استطالت پائی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر درازی ہے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جب آپ زبان اس کے ساتھ ملاتے ہیں نا، یعنی اوپر والے اس کے ساتھ ملاتے ہیں، ایک ایئر فلو پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے۔ کیا آ رہا ہوتا ہے؟ ایئر پریشر آ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ جو ایئر پریشر ہوتا ہے نا وہ اس زبان کو کیا کرتا ہے بھائی؟ اس کو دھکیل دیتا ہے، یعنی وہ اس زبان کو آگے سلائیڈ کراتا ہے۔ تو اس ایئر پریشر کی وجہ سے زبان آگے سلائیڈ ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ زبان آگے ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگ رہی ہے، لیکن اصل میں جو اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے صفت استطالت پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک اور صفت پائی جاتی ہے، وہ ہوگی صفت اطباق۔ کیا؟ اطباق۔ اس کے اندر ایک اور صفت ہے، صفت اطباق۔ انشاءاللہ جب ہم صفات کو پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ پوری چیزیں آپ کو خود بخود سمجھ میں آنے لگیں گی، لیکن فی الحال آپ نے ان کے مخرج کو سمجھنا ہے۔ اچھا، اطباق کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا۔ ٹھیک، ڈھانپنے سے کیا مراد ہے کہ جب آپ اس ضاد کو پڑھتے ہیں نا، آپ کی آواز کیسے نکلتی ہے؟ ضاد ضاد، یعنی اس میں زبان کیا ہو جاتی ہے؟ زبان ایسے ہے نا، زبان ایسے ہو جاتی ہے، یعنی ایسے، یعنی ایک یہاں پر ایک ہالو سپیس بن جاتی ہے، یعنی وہ زبان جو ہے نا وہ پوری آپ کو، یعنی آپ اس کو ڈھانپتے ہیں اس آواز کو، تو اس کو ہم کہتے ہیں صفت اطباق۔ انشاءاللہ مزید صفات کے اندر یہ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ اور اطباق جو ہے نا یہ 4 حروف کے اندر پائی جاتی ہے یہ صفت، ایک صاد کے اندر، ضاد کے اندر، طا کے اندر اور ظا کے اندر۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو ان صفات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، اس صورت میں انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ اب ان شارٹ یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ زبان کا یہ جو بغلی کنارہ ہے، یہ زبان کی جو کروٹ ہے، یہ آپ نے اضراس علیہ کی جڑوں کے ساتھ لگانا ہے، تو آپ کا حرف ضاد ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اس کا ایک اور طریقہ ہے۔ اس کا وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ یہ جو دونوں بغلی کنارے ہیں نا، یہ آپ دونوں سائڈ سے لگا سکتے ہیں، یعنی اوپر والے جو اضراس علیہ ہے نا رائٹ اور لیفٹ سائڈ میں، ان دونوں کے ساتھ بھی آپ ایٹ اے ٹائم لگا سکتے ہیں، لیکن وہ طریقہ تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا، اس میں زبان کو آپ نے پیچھے سلائیڈ کرنا ہوتا ہے، اور آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑے گی۔ لیکن آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ زبان کو سائیڈ میں، یعنی اوپر والے جو داڑھیں ہیں نا ان کی جڑوں کے ساتھ آسانی سے لگا سکتے ہیں، اور یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ضاد، یعنی اس زبان کو یہاں لگانا ہے۔ اگر آپ زبان کو تھوڑا پیچھے لیں گے پھر آپ داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے تو اس میں بہت زیادہ مشکل ہوگی اور آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا بھی نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا ایک سائیڈ سے آپ زبان کا بغلی کنارہ لیجئے اور داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ لگا لیجئے، تو یہ ادا ہو جائے گا۔ تو ہم پڑھتے ہیں ضاد ضاد۔ اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کرتے ہیں ضاد ضاد، تو وہ زبان کو پہلے سے کیا کرتے ہیں؟ وہ اس زبان کے اس حصے کو پہلے سے ثنایا علیہ کی جڑوں کے ساتھ ٹچ کراتے ہیں۔ ضاد، آپ ایسا کر کے دیکھیں، زبان کے اس حصے کو آپ سامنے والے دانتوں کی جڑوں پہ لگا کر دیکھیں، پھر پڑھیں ضاد ضاد۔ تو یہ تو لگتا ہے کہ ضاد ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ غلط ادائیگی ہے،
کیونکہ آپ زبان کو اس کے ایکچول جگہ کے ساتھ نہیں لگا رہے، تو اس وجہ سے یہ ناقص ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے آپ نے اس بغلی کنارے کو اضلاع علیاء یعنی داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ لگانا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں ضاد ضاد ضاد، پہلے زبان لگانی ہے، پھر آپ کی زبان اگر آگے سلائیڈ ہو رہی ہے نا تو آپ نے اس میں ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ اس کے اندر صفت استطالت پائی جاتی ہے اور ایئر پریشر کی وجہ سے وہ زبان خود بخود آگے جانی ہی جانی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے اس حوالے سے پریشانی نہیں لینی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو زبان کے بغلی کنارے کو اضلاع علیاء کی جڑوں کے ساتھ ضاد ضاد، حمزہ ضاد زبر اض 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 اض، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ضوب۔ اب دیکھیے ض ض ض ض ض، ایک ہو گیا دو دو دو، مغضوب، یہ جو کچھ لوگ کرتے ہیں نا مغضوب، وہ سیدھا دال کا موٹا پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ ہے مغضوب دو 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 دو، ٹھیک، دو دو، دیکھیے دونوں طریقے، ایک غلط والا بھی دیکھیے ولا الضالین ولا الضالین، تو ضالین اور ضالین ان میں فرق ہے۔ یہ فرق آپ کو تب محسوس ہوگا جب آپ زبان کو ایکچول جگہ پر لگائیں گے۔ آپ زبان کے کنارے کو سامنے والے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگا کر دکھائیں اور سیم ایسی آواز نکالیں تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی آپ دال کا موٹا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ زبان کے بغلی کنارے کو اس اضلاع علیاء کی جڑوں کے ساتھ لگائیں گے نا تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی سی پریکٹس کے اندر کرنی پڑے گی، یہ اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ فی قلوبہم مرض مرض، تو اس میں ضاد کیسے نکلے گا؟ ہاں، حافظ لسان کو اضلاع علیاء کی جڑوں کے ساتھ لگانا ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ فی قلوبہم مرض مرض فزادہم اللہ مرضا مرضا مرا ضا 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 ضا، ضا نہیں کرنا ہے، مارا ضا نہیں، مارا ضا ضا، ایک ہے ضا 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 ضا، یہ غلط ہے، ضا یہ صحیح ہے، ٹھیک۔ فزادہم اللہ مرضا ضا ضا ضا، اسی طریقے سے آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ قَالُوا، اب ضاد کی نیچے یہاں پر زیر ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو باریک نہیں پڑھنا، اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کے نیچے جو زیر ہے نا اس کا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک۔ جیسے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالضُّحَى وَالضُّحَى، کچھ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وَالضُّحَى دال سے، نہیں وہ غلط ہے، وَالضُّحَى وَالضُّحَى ضو 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 وَالضُّحَى وَالضُّحَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، تو اس کی آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑے گی، اسی صورت میں انشاءاللہ آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے اور اس کی خوب پریکٹس کیجئے گا۔ پریکٹس کے بغیر یہ چیز سمجھ میں نہیں آنے والی، تو انشاءاللہ جتنی آپ مشق کریں گے، جتنی آپ محنت کریں گے، اتنا اس کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ تو مجھے اجازت دیجئے، ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما